अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ भाई खैर आफियत से होंगे जी। तो माशाल्लाह से आज जो है वो रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है वो 16वां भी गुज़र चुका है। रमज़ान मुबारक का 16वां रोज़ा भी गुज़र चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और जिस तरह आपसे वादा था वो नावल ऑनगोइंग भी चल रहा है। बहुत ही मज़े की होने वाली है ये वाली भी एपिसोड। आप सब ने लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट में अपना फेवरेट डायलॉग या फिर रिव्यू लास्ट में शेयर करना है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन का उन्हें एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें इश्क सहरा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड लेट्स सी डेट। इश्क सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़कलम अनुशे अहमद किस्त नंबर 53। ये सब क्या हो रहा है? दयान, ज़ैगम और दयाना की पुश्त वहाँ देखते इन तक आते ऊंची आवाज़ में बोला। वो पहलू में हाथ फोल्ड किए जांचती नज़रों से इन दोनों को देख रहा था। दयाना गड़बड़ा कर ज़ैगम से दूर हुई। अलबत्ता ज़ैगम ने अपने सारे को घूर कर देखा। इसे भी यही मौका मिला था यहाँ टपकने का। कुछ नहीं बाई, दयाना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। तुम्हें डैड बुला रहे हैं। दयाना को देखता संजीदगी से बोला। दयाना ने सर अस्बात में हिलाते बिना ज़ैगम को देखे फ़ौरन कदम बाहर की सिमत लिए थे। कुछ शर्म कर लिया करो, बहन और बहनोई को प्राइवेसी दे दिया करो, ज़ैगम ने दयान को देखते हुए कहा। वो जवाबन तंज़िया मुस्कुराया। अब मुझे ये भी बता दो कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? दयान ने इसे देखते इस्तफसार किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मामू के ओहदे पर फाइज हो जाना चाहिए? अगर जूनियर देना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ज़ैगम डिम्पल की नुमाइश करते बोला। ज़याम, हमीम, नौफल तीनों ही दयान और ज़ैगम की सिमत बड़े थे। नौफल कुछ देर पहले ही हमामा के साथ पैलेस आया था। दहम से मिलते वो सबको सलाम करते अपने बेस्ट फ्रेंड को तलाश करते हुए अपने बहनोई के साथ वहाँ पहुँचा। ज़ैगम का चेहरा दयान की बात पर सुर्ख हुआ। मेरा भी यही ख्याल है तुम्हें लेकर। क्या तुम मामू नहीं बनना चाहते? दयान ने तंज़िया सवाल किया। अब चेहरा सुर्ख होने की बारी ज़ैगम की थी। वो तीनों इन दोनों की शक्ल देख रहे थे। वैसे आपस की बात है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम तो ऑलमोस्ट मामू बन ही चुके हो। ज़याम ने नौफल को छेड़ते हुए कहा। नौफल ने तिवड़ा कर इसे देखा। अपनी ज़ुबान बंद कर साले, नौफल दांत पीसते हुए बोला। साले तो तुम हो मेरे, ज़याम ने आंखें टपटपाते हुए कहा। हमें कोई ख्वाहिश नहीं है तुम लोग के बच्चों का मामू बनने की। बच्चा पैदा होते ही नौफल इसके हाथ में दे दोगे। हमारी बीवियों को तो गुंडेपन में मास्टर कर ही चुके हो। दयान ने दोनों भाइयों ज़ैगम और ज़याम को देखते हुए कहा। ज़ैगम ने आईब्रो चुकाते अपने साले को देखा। नौफल ने भी अपने दोस्त की बात पर मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ये आप लोग बार बार पर्सनल क्यों हो जाते हैं? अब हम लोग पैदा माफिया ख़ानदान में हुए हैं तो क्या ताना देकर मार दोगे? हमीम ने दांत पीसते हुए कहा। और हमने अपनी बहनों को नहीं बोला था इस फील्ड में आओ, ये इनकी खुद की चॉइस थी। ज़याम ने भी कहते कंधे उचकाए। जबकि माफिया को फील्ड कहने वाले ज़याम को नौफल और दयान ने ऐसी नज़रों से घूरा कि ज़याम मर जाए, लेकिन वो था ही ठर की दुनिया। इन लोगों का खून पी कर वो ना मरे। वाह दयान, सुना तुमने? फील्ड, माफिया की भी फील्ड होती है। नौफल ताली बजाते हुए बोला। मुझे लगता है सब्जेक्ट्स होंगे, किडनैपिंग, मर्डर, वसूली वगैरह वगैरह। दयान ने भी लुकमा दिया और फिर वो दोनों कहका लगा उठे। ज़याम, हमीम, तुम दोनों को ख्वाजा सरा की फीलिंग आ रही है? ज़ैगम ने नौफल को निशाने पर लेते सरगार डाला। नौफल ने गड़बड़ा कर अपने हाथ खींचे। ज़ैगम, हमीम का कहका गूंजा। दयान और नौफल का चेहरा सुर्ख हुआ। अपने मनहूस रौग बंद करो, कान के पर्दे फट रहे हैं हमारे, नौफल दांत पीस कर बोला। वो तीनों इस बात पर एक और जानदार कहका लगा उठे।
نوفل تیری ڈیٹ کیسی رہی بھابھی کے ساتھ؟ دیان نے مسکراتے ان تینوں کو آگ لگاتے نوفل سے استفسار کیا۔ اس کے چہرے پہ بھی کمینی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں؟ نوفل دیان تک آتا اس کے کندھے پر اپنی کونی ٹکائے سرد آہ بھرتے بولا، جو ان تینوں کے جو کہکے بند نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دم وہاں سناٹا چھا گیا اور اس سناٹے کو محسوس کرتے نوفل اور دیان کا برجستہ قہقہ گونجا۔ ہاں نوفل بھائی، یہ بتائیں حمامہ آپی نے کہاں سے مارنا شروع کیا آپ کو؟ حمیم کچھ توقف سے بولا۔ زیام اور حمیم اب زیغم کے پاس آ چکے تھے۔ تینوں ہی انہیں محفوظ ہوتے دیکھا۔ زیغم اور زیام نے اپنے چھوٹے بھائی کی حاضر سوالی پر اسے شاباش دی۔ مارا؟ کیسے مارا؟ کیسی مارا؟ وہ مجھے کیوں مارے گی؟ تمہاری بہن تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے سالے۔ وہ تو میری باہوں میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو بلا دیتی ہے۔ نوفل نے بنا تاثر لیے محبت سے چو لہجے میں کہا۔ سالے، یہ زیادہ ہو رہا ہے، زیام سرخ چہرے سے بولا۔ نہیں، ابھی تو میں نے بتانا بھی شروع نہیں کیا۔ نوفل نے زیام کو دیکھتے خباثت سے آنکھ ونک کی۔ زیام نے مٹھیاں بونچھ لی۔ یار نوفل، زرکا کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، میں نے تجھے بتایا کہ میں اپنی والی سے کچھ دن پہلے رات کے اندھیرے میں ملنے، وہ بھی اپنی ساسو ماں کی مدد سے پیلس آیا تھا۔ ہماری ملاقات اس کے کمرے میں ہوئی تھی۔ واللہ کیا کمال کی ملاقات تھی۔ دیان نے ان تینوں کے سرخ ہوتے چہرے کو مزید سرخ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے کچھ دن پہلے میں وہاب ولا اپنی دیانہ سے ملاقات کر کے آیا تھا اس کے روم میں۔ واللہ وہ بھی بڑی کمال کی ملاقات تھی ہماری، زیغم نے جتا کر کہا۔ نوفل اور دیان نے اسے گور کر دیکھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، نمل بیبی بھی میری باہوں میں سب کچھ بھول جاتی ہے۔ زیام نے بھی بھائی وہ شوق دیکھتے شوق لہجے میں کہا۔ زیغم ڈمپل کی نمائش کر گیا۔ نوفل اور دیان دونوں کا دل کیا ان دونوں بھائیوں کے ڈمپل سمیت انہیں بھی توڑ دے۔ ویسے نوفل بھائی، نوریز انکل کو معجزہ کو گود لے لینا چاہیے تاکہ آپ میرے سالے بن سکیں اور میں بھی کچھ پارٹی سپیڈ کر سکوں۔ حمیم نے مسکراہٹ ضبط کرتے نوفل کو کہا۔ ان کا پتہ نہیں، تو میرے پاس آ، تجھے میں لیتا ہوں گود۔ نوفل دانت پیس کر حمیم کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کہکا لگا اٹھا۔ نوفل جارحانہ تیور لیے اس کی سمت بڑھا وہ الٹے پاؤں بھاگا تھا۔ کیا کھا جانے کا ارادہ ہے مجھے جو ایسے دیکھ رہے ہو؟ دیان زیغم اور زیام کو خود کو تکتا پا کر سنجیدگی سے مگر آنکھیں ٹپٹپا کر استفسار کرنے لگا۔ تجھے کھا کر ہمیں دیان پوائزنگ نہیں کروانا، زیغم گھور کر بولا۔ ویسے بھائی یہ کچھ زیادہ نہیں بول رہا، کیا کہتے ہیں ایک رائفل اس پر بھی ٹیسٹ کی جائے؟ زیام نے زیغم سے برادرانہ مشورہ کیا اور فوراً ہی رائفل نکال گیا۔ دیان کبھی نہ ڈرتا اگر وہ سچ میں اس سے کچھ فاصلے پر دیوار سے گن نہ نکال لیتا۔ ہاں تم یہ ٹرائی کر سکتے ہو، اسے ہم میں سے ابھی تک کسی نے بھی ٹرائی نہیں کیا امریکہ سے آنے کے بعد، زیغم نے رائفل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیان نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے دونوں سالوں کو دیکھا۔ مافیا خاندان، لوگ داماد کے لیے قدم قدم پر پھول بچھاتے ہیں اور ایک یہ مافیا خاندان ہے جو قدم قدم پر رائفل اور گنز رکھتا ہے۔ دیان ان دونوں بھائیوں کو دیکھتا فوراً وہاں سے پیچھے قدم لے گیا۔ یہ نہ ہو یہ واقعی دونوں اس پر نشانہ باندھ دیں۔ وہ جس طرح غائب ہوا تھا اس کی رفتار دیکھتے زیغم اور زیام ہائی فائی کرتے کہکا لگا اٹھے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ شوہر کا پتہ ہے کتنی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں تمہارے دونوں بھائیوں سے۔ زرکا جو لاؤنج سے باہر فون کال اٹینڈ کرنے جا رہی تھی، دیان اس تک آتا ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو چکڑے باہر راہداری کے پلر کے ساتھ لگاتے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ زرکا نے گڑبڑاتے ہوئے پھر خود کو سنبھالتے دیان کو منہ بسوڑتے دیکھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے دیان، تمہیں تو بس موقع ملنا چاہیے میرے بھائیوں پر بات کرنے کے لیے۔ میرے بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ زرکا برا مانتے ہوئے بولی۔ تمہیں اپنے شوہر سے زیادہ اپنے بھائیوں پر یقین ہے؟ شرم کرو زرکا۔ دیان آنکھیں پھیلائے گھور کر بولا۔ کیا ہو گیا ہے دیان؟ زرکا نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تم رہنے دو، تمہیں جب مجھ پر یقین ہی نہیں تو میں تمہیں بتا کر کیا کر لوں گا؟
دیان اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے منہ بنا کر بولا تھا۔ زرکا نے گہری سانس لیتے آنکھیں گھمائی۔ لڑکیاں لڑکوں کو نخرے دکھاتی ہیں اور تم مجھے دکھا رہے ہو؟ زرکا اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں تو تمہارے سارے نخرے اٹھاتا ہوں، اور بھی کروں تو اور بھی اٹھا لیتا ہوں، تم پر تو میری جان بھی قربان، لیکن تمہیں تو مجھ پر یقین ہی نہیں، اپنے بھائیوں پر سب سے زیادہ یقین ہے۔ دیان اسے خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا رخ سیدھا کرتا ہوا آنکھیں چندیا کر بولا، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، اور میرے بھائی تمہیں کیوں پریشان کریں گے، اور ماننا تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے۔ زرکا پھر بھی اپنے بھائیوں کی صفائی دیتی بولی، تم ہو ہی اپنی بھائیوں کی چمچی۔ دیان نے دانت پیستے کہا، تو میرے بھائی ہیں، اب تمہارے کہنے پر انہیں تو نہیں چھوڑ سکتی۔ زرکا دو بدو بولی، مطلب تم مجھے چھوڑ سکتی ہو، بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتی؟ دیان نے اسے گھورتے ہوئے بولا، نہ میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، تم میرے لیے الگ مقام رکھتے ہو، وہ میرے لیے الگ مقام رکھتے ہیں۔ زرکا اب کی دفعہ اسے گھورتے ہوئے بولی، بس تم رہنے دو، دیکھ لی میں نے تمہاری وفا، تمہاری صرف تمہارے بھائیوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، جب بیوہ ہو جاتی نا تب پتہ چلتا تمہیں۔ دیان سلگتے ہوئے بولا، تمہارے نا بھائی نا ایک نمبر کے کسائی ہیں۔ دیان باز نہ آتے ہوئے مزید بولا، اس دفعہ زرکا کی پیشانی پر تاؤ چڑھا، تم تو زندہ کھڑے ہو، تمہیں تو ذبح نہیں کیا ابھی تک۔ زرکا دو بدو بولی، تو تمہیں افسوس ہے میں زندہ کھڑا ہوں؟ میں تو تمہارے بھائیوں کو مار کر بھی نہ ماروں۔ دیان زرکا کو دیکھتے جبڑے بنچے بولا، اسی لیے مجھے بار بار میرے بھائیوں کا تانا مار رہے ہو اور شکایت کر رہے ہو۔ زرکا نے جتاتے ہوئے سر جھٹکا، تمہارے بھائیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہو گئی ہیں تو تانا ہی ماروں گا؟ مجھے مار دیتے تمہارا اور تمہارے بھائیوں کا تو کچھ نہیں جاتا، اس دنیا سے حسن ختم ہو جاتا۔ دیان اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اپنی تعریف اس پر فرض تھی۔ ہاں ایسے تم پرنس چارمنگ۔ زرکا آنکھیں گھما کر بولی، اپنی اتنی توہین پر دیان بلبلا اٹھا، تم تو ہو ہی نہ شکری، تم سے اچھا تھا میں اس وجیہہ اون سے شادی کر لیتا۔ دیان زرکا کو گھورتے ہوئے اپنی قسمت پر مصنوعی انداز میں افسوس کرتا، بزنس پارٹنر کی بیٹی کو یاد کرتا ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ زرکا نے مٹھیاں بھونچی۔ زیغم اور زیام بھی باہر کی سمت حمیم اور نوفل کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، جب کہ ان دونوں کی باتیں سنتے وہیں رک گئے۔ زیام کی آنکھوں میں اپنی بہن کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کمینی شرارت ناچی۔ اس نے اسی نظروں سے اپنے بڑے بھائی کنگ کوکنگ کو دیکھا، جو اسے دیکھتا آنکھ دبا گیا۔ زیام کو گرین سگنل مل گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کا نام لینے کی؟ کیسے نام لیا اس کا؟ زرکا دیان تک پہنچی، اس کا گریبان جکڑے غرائی تھی۔ دیان نے آنکھیں پلائی، اپنی بیوی کو ہمت کو دیکھا زبان سے۔ دیان جتاتے ہوئے بولا، جبکہ زرکا نے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے دیان کی پیٹ میں کوہنی ماری، اور کیا جاندار وار تھا۔ دیان کمر نیچے کو جھکائے بلبلا اٹھا، اسی زبان کے ٹکڑے کر دوں گی آئے بڑے شادی کرنے والے اس چڑیل سے۔ زرکا دیان کی دوہری ہوئی حالت کو لاپرواہی سے دیکھتی بولی، جہنمی عورت، جہنم میں سڑو گی، شوہر کو ایسے کون مارتا ہے؟ میری ماں بھی تمہارے ہی خاندان سے تھی، آج تک میں نے اپنے باپ کو تو مار کھاتے نہیں دیکھا۔ ماں سے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میں نے سوچا تھا تمہیں گن چلانی بھی آ بھی گئی، لیکن تم کچھ تو ہوگی میری مما جیسی معصوم۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تم تو شوہر کو ہی دھو رہی ہو، وہاں تمہارے بھائی مجھے مارنے پر تلے تھے، یہاں بہن اپنے ہاتھوں سے میری انتیں الجھا رہی ہیں۔ دیان اپنے درد پر قابو پاتا سیدھا ہوتا زرکا کو دیکھتے مٹھیاں بھونچے دہائی دیتے غصے سے بولا، دوبارہ اس چڑیل کا نام لیا نا، اس سے زیادہ برے طریقے سے پٹو گے۔ زرکا اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتی دانت پیستے ہوئے بولی، پیٹوں گا تو جب تمہارے ہاتھ آؤں گا، میں نے نہیں کروانی تمہارے ساتھ رخصتی۔ دیان ہاتھ جلا کر بولا، تمہاری تو۔ زرکا اسے دیکھتے تیش سے اس کے سمت بڑھتی کہ دیان فوراً اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ زیغم اور زیام کو موقع ملا۔
دیکھا بھائی، میں نے کہا تھا نا یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ مجھے ایک دفعہ اس پر رائفل ٹرائی کرنے ہی دے دیتے، پھر میں دیکھتا یہ کیسے دوسری شادی کی بات کرتا۔ زیام غصے سے دیان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زیغم نے گہری سانس بھرتے افسوس سے دیان اور زرکا کو دیکھا۔ زرکا لمحے کو گڑبڑائی۔ کیا ہوا گڑیا، اس نے تمہارے سامنے بھی دوسری شادی کی بات کر دی؟ زیغم نے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، جو نہ سمجھی سے اپنے بھائیوں کو تو کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی۔ دیان تو ششدہ اور ہونک کھڑا بس تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بھی سے کیا مطلب ہے بھائی؟ زرکا نے زیام اور زیغم کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ ہم اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اصل میں ہم اسے مارنے کی کوشش کر نہیں رہے تھے، بس ڈرا رہے تھے۔ یہ ہمارے سامنے بھی کسی وجیہہ اون نامی لڑکی سے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ زیغم نے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرکا کا جہاں چہرہ سرخ ہوا تھا وہیں اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ دیان کا چہرہ سفید پڑا۔ اس نے دانت پیستے دل میں 3-4 موٹی موٹی گالیوں سے اپنے سالوں کو نوازا جو معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے بہن کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیان نے زرکا کی نظروں کا مرکز زیام کے ہاتھوں میں موجود رائفل کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ تھوک نگلتے بے چارگی سے کہا۔ زرکا نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی آپ یہ رائفل مجھے دے، اب میں ٹرائی کرتی ہوں، اس کو جہنم بھیج دیتے ہیں۔ وہی کوئی دوسری جہنمی لڑکی دیکھ کر دوسری شادی کر لے گا، کیونکہ اس زندگی میں تو اسے میں کرنے نہیں دوں گی بلکہ زندہ ہی نہیں چھوڑوں گی۔ زرکا دانت پیستے ہوئے زیام سے بولی۔ نہیں بچہ، تم کیوں اس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگتی ہو؟ میں ہوں نا؟ زیام بہن کی فکر میں گلتا ہوا بولا۔ بول تو ایسے رہا ہے جیسے بچپن سے اب تک بہن کے ہاتھ میں پھول رکھ کر بڑا کیا ہو۔ دیان کس کر بولا۔ اسے ہمارا مافیا خاندان نہیں پسند، اس لیے شاید شریف خاندان ڈھونڈ رہا ہے شادی کے لیے۔ چی چی، زیغم افسوس سے بولا۔ اس کو تو اپنی شرافت میں دکھاتی ہوں۔ زرکا ایک جھٹکے میں رائفل زیام کے ہاتھ سے لیتی لوڈ کرتی دیان کو دیکھتی بولی۔ وہ گھبرا کر الٹے پیر بھاگا۔ بندہ کنویں میں چھلانگ لگا دے مگر مافیا خاندان میں شادی نہ کرے۔ دیان بھاگتے ہوئے دہائی دیتا بولا۔ جب زرکا رائفل لیتے دیان کے پیروں کا نشانہ لیتی مسلسل فائر کر رہی تھی، مگر وہ دیان کو نہیں لگ رہے تھے۔ دیان کی غیر ہوتی حالت دیکھ زیغم اور زیام پھر ہائی فائی کرتے کہکا لگا اٹھے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، اور نیکسٹ بھی جو ہے وہ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہوگی، بیکاز ڈیٹ آگے ہمیں جو ہے ابھی دیان اور جو ہے وہ زرکا کے سینز دیکھنے کو ملیں گے، اور بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ اور آپ سب نے ایسے اسٹے ٹیون رہنا ہے، اور اس ویڈیو کو، اس ایپیسوڈ کو لائک لازمی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ یا پھر اپنا ریویو لازمی شیئر کرنا ہے، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہیں بھولنا۔ باقی پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ میں، اور آپ سب لوگوں نے اپنی قیمتی سب سے پریشیس جو ہے وہ دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ دیں ہمیں اجازت، اور ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہنے کے لیے، یعنی کہ نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن فرسٹلی ریسیو کروانے کے لیے آپ جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن میں پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو فوراً آپ لوگ کے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ لوگ جلدی سے ریڈ آؤٹ کر سکیں۔ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک دے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔